बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामियात जमात अव्वल की किताब में खुश आमदीद। आज हम अपने बाब दोम यानी ईमानियात व इबादात का आगाज़ करेंगे और उसका पहला सबक यानी अक़ीदे तौहीद के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला अकेला है, वो हर चीज़ का खालिक है और कायनात की हर चीज़ उसी ने बनाई है। इसको कहते हैं अक़ीदे तौहीद। तो चलते हैं अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाब अव्वल के बाद बाब दोम जो शुरू होता है उसमें कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके ज़रिए से हमें यह मालूम होता है कि ये बाब दोम है और इस सबक का नाम क्या है और इस सबक का नंबर क्या है। तो इस स्लाइड पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि सबसे पहले एक QR कोड मौजूद है जिसकी मदद से आपने तारुफी वीडियो देखी और आज हम उसी का सबक का आगाज़ कर रहे हैं और उसकी तफसील पढ़ रहे हैं। ये है ईमानियात व इबादात यानी इस बाब का नाम। ये इस बाब का नाम है बाब दोम का। बाब दोम का नाम क्या है? ईमानियात व इबादात। और इसका पहला हिस्सा यानी हिस्सा अलिफ है ईमानियात, और इसका ईमानियात का पहला सबक है तौहीद का तारुफ। और आज हम इसी सबक को पढ़ेंगे यानी बाब दोम का हिस्सा अव्वल ईमानियात और उसका पहला सबक तौहीद का तारुफ। इस सबक के SLOs को देखते हैं। इस सबक के SLOs यानी आज हम पढ़ेंगे तौहीद व तख्लीक को यानी अल्लाह ताला अकेला है, और उसके बाद हम अल्लाह ताला की सिफत तख्लीक यानी कि वो हर चीज़ को बनाने वाला है और हर चीज़ का खालिक है। इंशाअल्लाह इन दो को आज हम पढ़ेंगे अपने सबक में। हासिलात ताल्लुम को अगर हम देखें तो आज के सबक के हमारे 3 हासिलात ताल्लुम हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखें। नंबर 2, ये समझ सकें कि सिर्फ अल्लाह ताला ही तमाम कायनात के खालिक हैं। और नंबर 3, ये बात जान और समझ लें कि दुनिया की तमाम चीज़ों बशमूल इंसान के खालिक अल्लाह ताला हैं। तो इंशाअल्लाह हम वहदानियत, उसके बाद अल्लाह ताला का खालिक होना और तमाम चीज़ों का अल्लाह ताला ही ने तमाम चीज़ें बनाई हैं बशमूल इंसान के, इन 3 बातों को आज हम इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। तो सबसे पहले पिछले सबक की दोहराई करते हैं और आपसे कुछ सवालात पूछते हैं। सबसे पहला सवाल है, आप बताएं कि दुआ का क्या माना है? दुआ का क्या माना है? बिल्कुल ठीक बताया आपने। दुआ का माना है मांगना, अल्लाह ताला से मांगना। दूसरा सवाल, हम दुआ किससे मांगते हैं? शाबाश, हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, इसलिए कि वही दुआओं को सुनता है और वही दुआओं को कबूल करता है। और इल्म से हमें क्या फ़ायदा होता है? बिल्कुल ठीक बताया आपने, इल्म हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाता है। और आखिरी सवाल कि क्या आपको इल्म में इजाफे की दुआ मालूम है? जैसे कि हमने आपको पिछले सबक में बताया था कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये है इल्म में इजाफे की दुआ। तो आपने जब भी कोई आपसे ये सवाल करे कि क्या आपको इल्म में इजाफे की दुआ मालूम है, तो आपने यही दुआ सुनानी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये तो था हमारा दोहराई का हिस्सा। अब चलते हैं और देखते हैं कि आज के सबक से मुताल्लिक इस्लामी नुक्ते नज़र क्या है। आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत जिसका तर्जुमा मौजूद है कि अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, के अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर यकता और गालिब है। ये है इस आयत का तर्जुमा। और ये आयत जो आपके सामने लिखी हुई है, ये सूरह रात की आयत नंबर 16 है। चलें इस आयत को देखते हैं कि इस आयत में क्या बताया गया है। कह दो अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला यानी खालिक है और वो यकता और गालिब है, वहुवल वाहिदुल क़हार। तो इस आयत में अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान हुई हैं। नंबर 1 कि वो हर चीज़ का पैदा करने वाला है यानी वो हर चीज़ का खालिक है। नंबर 2 वो यकता है यानी वो अकेला है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। और तीसरी सिफत बयान हुई है कि वो गालिब है, उससे ताकतवर, उससे ज़्यादा ताकत वाला, उससे ज़्यादा क़ुव्वत वाला कोई भी और उससे ज़्यादा कुदरत वाला भी कोई मौजूद नहीं है। तो इस आयत में अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान हुई हैं।
اب آگے چلتے ہیں اور کچھ سوالات آپ سے پوچھتے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہم کس چیز کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلا سوال دعا ہی سے متعلق ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ ہم کس سے دعا مانگتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ضرور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ تو یاد رکھیں، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اگلا سوال ہے کہ کلمہ طیبہ کے پہلے جز میں کس چیز کا اقرار کرتے ہیں ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ یعنی پہلے جز میں ہم کس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، ہم اقرار کرتے ہیں عقیدہ توحید کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، اکیلا ہونے کا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے عقیدہ توحید کا کیا معنی ہے؟ عقیدہ توحید کا کیا معنی ہے؟ تو یاد رکھیں، عقیدہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا اور یہ ماننا کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اور اگلا سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تمام کام کس کی مرضی سے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ تمام کام، دنیا کا ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جو کام بھی کرتے ہیں اور جس کام کا بھی ارادہ کرتے ہیں، نیک کام کا، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ کہ میں تو یہ کام کروں گا، میرا ارادہ ہے یہ کام کرنے کا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اور اگلا سوال اور آخری سوال کہ دنیا کی ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ یاد رکھیں، دنیا کی ہر چیز صرف اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اس لیے ہم جب کسی اچھی چیز کو، خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں یا کوئی اچھی خبر سنتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو ان تمام سوالات سے ہمیں ایک بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور پیدا کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہی ہمارا آج کا سبق ہے اور ہمارے سبق کا عنوان بھی یہی ہے، عقیدہ توحید۔ اب چلتے ہیں اور سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سبق کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ کو دیتے ہیں۔ آپ یہ سلائیڈ غور سے دیکھیے، اس کے بارے میں، اس سبق کے بارے میں اس سلائیڈ میں کچھ اہم چیزیں موجود ہیں۔ تو چلتے ہیں سلائیڈ کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب کا، یعنی ہم تمام انسانوں کا اور تمام مخلوقات کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہر چیز کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی جانا، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم صرف عبادت کرتے ہیں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہ ہم نے پڑھا تھا عقیدہ توحید میں، کلمہ طیبہ میں۔ اور نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ایک اہم مثال ہے۔ ہم نماز کس کی عبادت میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پڑھتے ہیں، اسی کو معبود حقیقی اور معبود برحق سمجھ کر ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ اور کلمہ طیبہ میں بھی اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف وہی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، تو کائنات کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام موجود چیزیں جو بھی ہمیں نظر آتی ہیں یا نظر نہیں آتی، تمام موجود چیزوں کو کائنات کہتے ہیں۔ اور اس کائنات کا اکیلا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے ساتھ کسی نے مل کر اس کائنات کو نہیں بنایا، بلکہ وہ اکیلا ہی تھا جس نے اس کائنات کو بنایا، اور وہ اکیلا اس کائنات کا نظام بھی چلا رہا ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ اکیلا ہی ہے جس نے تمام اشیاء بنائی ہیں۔ یہ ہے عقیدہ توحید، کہ عبادت بھی صرف اسی کی، خالق بھی وہی اکیلا، اور نظام جس نے بنایا اور نظام جو چلا رہا ہے وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھیں، ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں اور وہ خود کتنی طاقت والا ہوگا۔ مثال کے طور پر
زمین، یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس نے اکیلے بنائی ہے، اور وہ اکیلے اس پوری زمین کا نظام چلا رہا ہے۔ اسی طرح زمین کے بعد اگر ہم آسمان کو دیکھیں، اتنا بڑا آسمان، جہاں تک آپ دیکھیں تو آسمان ہی آسمان آپ کو نظر آتا ہے، تحد نگاہ اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح آسمان کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے دریا اور یہ پہاڑ، یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہ سمندر جس میں تحد نگاہ پانی ہی پانی ہے، اور ہر جگہ جہاں آپ دیکھتے ہیں پانی ہی پانی نظر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جنگلات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور جنگلات کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورج اور یہ چاند اور یہ پوری کائنات، یہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اور جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ستارے، یہ پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو اس پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو یاد رکھیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر، جتنی بھی چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا علم ہوتا ہے، اور یہ ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور ہم جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور ہم قرآن مجید میں بھی اسی کا ذکر آیا کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور صرف پیدا ہی نہیں کی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا نگہبان بھی ہے۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہر چیز کا نگہبان بھی وہی ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ تو مجھے یقین ہے کہ اس پورے تعارف سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ کے سامنے کچھ چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب اسی چیز کو انشاءاللہ ہم کتاب میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتاب کے متن میں عقیدہ توحید کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ تو اب اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور اس سبق کو غور سے سنیں۔ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم کلمے میں، یعنی کلمہ طیبہ، کلمے سے مراد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ ہم کلمے میں اسی چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ کس چیز کا؟ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہی سب کا مالک اور خالق ہے۔ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور تمام رسولوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، یعنی جتنے بھی انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام رسولوں نے دعوت کس کی دی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اور آپ کے سامنے کتاب میں ایک باکس موجود ہے جس میں آپ کے سامنے کچھ معلومات دی گئی ہیں کہ ہم کلمے میں توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کا معنی کیا ہے؟ جس کا معنی ہے صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق ماننا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے عقیدہ توحید کا، اور توحید کا معنی کہ صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق ماننا، کہ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا تنہا یعنی اکیلا خالق ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ اور زمین، آسمان، دریا، سمندر، جنگلات، سورج، چاند، ستارے اور تمام مخلوقات، چاہے ہمیں وہ معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، نظر آتی ہوں یا نظر نہ آتی ہوں، صرف اسی نے پیدا کی ہیں۔ اور وہ تمام نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہیں۔ ہمیں تمام نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔
پیدا کرنے والا بھی وہی اور نعمتیں دینے والا بھی وہی۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے اور اس پر شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں گھر کا کام۔ گھر کا کام کیا ہے؟ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹی کے دن گھر میں موجود ان 10 اشیاء کے نام، کتنے اشیاء کے؟ 10 اشیاء کے نام آپ نے تحریر کرنے ہیں جو انسان نے بنائی ہیں۔ یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو عقل دی ہے تو اس عقل کا استعمال کرتے ہوئے انسان نے کچھ چیزیں بنائی ہیں۔ مثال کے طور پر درخت کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس درخت کو کاٹ کر اس کی لکڑی سے یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ٹیبل اور آپ کی چیئر، یہ کس نے بنائی ہے؟ یہ انسان نے بنائی ہے۔ لیکن انسان نے بھی تب بنائی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسے ذہن دیا ہے اور اللہ نے اسے توفیق دی ہے اور طاقت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور اس عقل کی بنیاد پر انسان نے کچھ چیزیں بنائی۔ تو آپ نے چھٹی والے دن ان 10 اشیاء کے نام تحریر کرنے ہیں جو انسان نے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کی مدد سے، اور آپ نے والدین سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس بات کی صلاحیت دی ہے کہ وہ یہ چیزیں بنا سکتا ہے، اور والدین کے ساتھ آپ نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اس ٹاپک کو۔ یہ تو تھا آپ کے گھر کا کام۔ اس کے بعد ہے سرگرمی کے سبق میں مذکور چیزوں کے علاوہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مزید 5 اشیاء کی تصاویر کا البم بنانا ہے اور ان کا نام لکھنا ہے۔ یہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں اور کل بھی آپ کمرہ جماعت میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مشق کی جانب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سوال سننا بولنا کا، کہ ہر طالب علم یہ جملہ بلند آواز سے بولے گا۔ آپ کے سامنے یہ جملہ لکھا ہوا ہے، آپ میں سے ہر ایک نے یہ جملہ بلند آواز سے بولنا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا نام، ہر بچے نے اور بچی نے اپنا نام، اور اس کے بعد جو جملہ لکھا ہوا ہے اس کو بلند آواز سے بولنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے مشق کی جانب۔ مشق میں جو آج ہم نے پڑھا اس سے متعلقہ جو سوالات سننا بولنا میں موجود ہیں یا آپ کے ان سوالات سوال نمبر 2 میں موجود ہیں، کہ آپ کے سامنے ایک سوال ہے اور اس کے 3 جوابات دیے گئے ہیں جن میں سے آپ نے درست ترین جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 1 ہے، ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں کس چیز میں؟ کلمے میں، الحمدللہ میں یا سبحان اللہ میں؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے کلمے میں۔ تو آپ نے ایسے اس کا انتخاب کر لینا ہے، یا آپ نے ایسے نشان لگا دینا ہے، یا آپ نے اس کو دائرہ بنا کر درست ترین جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ جو بھی آج کے سبق سے متعلق سوال ہے اس میں کے 3 میں سے درست ترین جواب کا آپ نے انتخاب کر کے اگلے سوال کی طرف بڑھنا ہے۔ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ آپ کے سامنے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کی مدد سے آپ نے ان خالی جگہوں میں جو لفظ آپ کو مناسب لگتا ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلیں گے مختصر جوابات کی جانب۔ ان سوالات کے آپ نے مختصر جواب دینے ہیں جو کہ آج کے سبق سے متعلق ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے اگلا سوال، چونکہ یہ کل کے سبق سے متعلق ہے لہٰذا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا پیارے بچوں؟ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ اور توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ اکیلا ہر چیز کا خالق بھی ہے، وہ ہر چیز کا مالک بھی ہے، اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آخر میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سیکھا ہوگا کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، معبود بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی نے کائنات کی ہر چیز بنائی ہے۔ اس کی ورک شیٹ آپ نے ضرور ڈاؤن لوڈ کر کے حل کرنی ہے، اور اس کی PPT اور لیسن پلان بھی موجود ہے اسی ویڈیو کے لنک میں، وہاں سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ فی امان اللہ۔